नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान और ख़वातीन, आपका महबूब प्रोग्राम एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं हम। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। मशहूर मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा सबीहा जमाल सालेहाती साहिबा स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। तमाम नाज़रीन की बहुत सारी मोहब्बतों के दरमियान आपका इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए नाज़रीन, आज के मौजू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इन्फ़ाक़ और रमज़ान। रमज़ान को शहरुल मुवासा कहा गया है, खैर खाही का महीना कहा गया है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में भी मिलता है, लोगों ने रिवायत किया है कि आपकी सखावत का आलम ये होता था कि आप तेज़ आंधियों से भी ज़्यादा आपकी सखावत होती थी, यानी हद दर्जा आप सखी हो जाया करते थे। तो इन्फ़ाक़ की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। अल्लाह को इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह बहुत पसंद है। तो इन्फ़ाक़ कहते किसे हैं, किन मदों में माल खर्च किया जाए, क्या अजर व सवाब है, और रमज़ान में किस तरह ये अल्लाह ताला की खुशनुदी कहिए या अजर व सवाब के हुसूल का ज़रिया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये टॉपिक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है, और ख़ास तौर से रमज़ान के ताल्लुक़ से, क्योंकि सदका और खैरात एक ऐसी चीज़ है कि जिसका अजर जो है वो बेइंतहा है। और अहादीस में जहाँ इसका हमें ज़िक्र मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम चाहे एक खजूर देकर जो है वो आग से बचो, तो उसमें ये कि एक हदीस का मफ़हूम है जिसमें जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को अर्श के साए में जगह देगा, जिनमें से एक वो शख्स भी होगा कि जिसने अल्लाह ताला की राह में ख़र्च किया होगा, और इस अंदाज़ में ख़र्च किया होगा कि उसके दाएँ हाथ ने दिया, उसके बाएँ हाथ को जो है उसकी ख़बर नहीं हुई, इतनी पोशीदा तरीक़े पर जो है उसने सदका दिया। तो वो सदका अल्लाह ताला की नज़र में इतना पसंदीदा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ऐसे मौके पर इंसान को जो है अर्श के साए में जगह देगा। ये इतनी बड़ी अल्लाह ताला के यहाँ इसकी अहमियत है। इसको हम अगर कुरान के हवाले से देखें, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा सूरह मुनाफ़िक़ून में कि व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याति अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। कि वो क़यामत के दिन जब मौत का वक्त इंसान का आएगा तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला ने कहा कि वह अनफ़िक़ू खर्च करो मिम्मा रज़क़नाकुम, उस चीज़ में से जो हमने तुम्हें नेमतें दी हैं, जो रिज़्क़ तुम्हें दिया है। मिन क़ब्लि अन याति अहदकुमुल मौत, क़ब्ल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए। फ़यक़ूलु, और तो वो कहे कि रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ मेरे रब तूने मुझे थोड़ा सा मौका और क्यों न दे दिया, थोड़ा सा मौका और मुझे दे दे, क्यों? फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ताकि मैं सदका करूं और मैं सालिहीन में से हो जाऊं। तो उस वक्त इंसान ये नहीं कहेगा कि अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ लूँ मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, अल्लाह ताला मैं रोज़ा रख लूँ मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, बल्कि सदक़े के लिए जो अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं, इसी से ये चीज़ समझ आती है कि सदका की क्या अहमियत है। ये इंसान को मरने के बाद पता लगेगा। जिस वक्त वो अल्लाह ताला के यहाँ जाएगा तब उसको महसूस होगा कि मैंने अगर अल्लाह की राह में दिया होता तो मैं आज कितनी बड़ी चीज़ों से जो है अज़ाब से, या कितनी बड़ी परेशानी से आज मैं बचता, या मुझे कितनी अल्लाह की तरफ से जो है इनामात मिलते, जैसे हम हर अर्श के साए में जगह नसीब होना। ये चीज़ें इंसान को मौत के बाद पता लगेंगी, तब उसको एहसास होगा कि मैं ये सदका दुनिया में कर देता तो मेरे लिए कितना फ़ायदा था, मैंने क्या गंवा दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि जो चौथा पारा शुरू होता है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के आला तरीन दर्जे को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो हज़रत अबू दहदाह का एक वाक़या है कि मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये आयत जो उतरी थी तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हमसे कर्ज चाहता है, अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि वो हमसे कर्ज चाहे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था ना कि ताकि तुम्हें उसके अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा, तुम्हें उसका अजर व सवाब बढ़ा कर दे। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बाग हैं, मैंने दोनों अल्लाह की राह में दिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, एक बाग अपने बच्चों के लिए और अपने लिए रखो, अगर तुम देना ही चाहते हो तो एक बाग दो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना बेहतरीन, जिसमें 600 दरख्त खजूर के बेहतरीन दरख्त हैं, वो मैं अल्लाह की राह में दूँ तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? मुझे आप गारंटी दे दीजिए, ज़मानत दे दीजिए कि मुझे जन्नत मिलेगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ तुम्हें जन्नत मिलेगी। कहा मेरी बीवी को मिलेगी? रसूल पाक मुस्कुराए, कहा उन्हें भी मिलेगी, मेरे बच्चों को मिलेगी, उनको भी मिलेगी। तो वो गए और बाहर से ही जाकर आवाज़ लगा रहे हैं, या उम्म दहदा, या उम्म दहदा, बाहर निकलो। अंदर उनका घर भी तो होगा ना। हाँ, मैंने इस घर को अल्लाह की राह में दिया, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया। और वो देखें कि वो उस ज़माने की नेक औरतें कैसी हुआ करती थी कि वो बाहर आके कहती हैं
بہت کہ اچھا سودا کیا. لقد ربحت یا ابو دحدہ، کہ تم نے بہت فائدے کا، بہت نفع والا سودا کیا ہے. بالکل. ہمارے یہاں آج کی عورتیں اگر ہوتی تو وہ تو وہیں رونا پیٹنا شروع کر دیتی کہ تم نے کیا کیا، بچوں کے لیے نہیں چھوڑا، یہ نہیں کیا. بالکل. لیکن وہ عورتیں، وہ ان کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی. تو انفاق فی سبیل اللہ میں اپنی بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں دے دینا، اس پر کتنا اجر ہے. بالکل. اس میں ہم اگر قرآن میں دیکھیں تو اسی کے بارے میں جو ہے صحابہ اکرام مختلف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں کیا دیں، کیا خرچ کریں. تو مختلف مواقع پہ مختلف جواب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دیے، اور اللہ کی طرف سے بھی مختلف جوابات آئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل العفو، ان سے کہو کہ جو بھی زیادہ ہے تمہارے پاس وہ دے دو. تو اس میں کیا کہا گیا کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا ہے اس میں سے دے دیجئے. لیکن وہی ہے کہ ایمان کے جو الگ الگ مراتب ہیں، جو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کے جو لیول ہیں، تو اس کے لیے جو ابھی آپ نے آیت تلاوت کی کہ لن تنالوا البر، بر کی چوٹی پر تم نہیں پہنچ سکتے، نیکی کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے تم، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. تو اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کر دینا جو میں نے اپنے لیے عزیز رکھی ہے، جو مجھے دل سے چھوٹتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ محبت ہمارے دل میں سے مال کی نکالنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کیونکہ بندے کے اندر مال کی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے تمہارے لیے زینا للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے جو دل کی اٹریکشن کی جو چیزیں ہیں، اس کی چیزیں جس کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے، اس کو بہت مزین کر دیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ من البنین والقناطیر المقنطرۃ والذہب والفضۃ، مختلف چیزوں کے نام لیے کہ یہ چیزیں کہ اولاد بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہیں، یہ ساری چیزیں، گھوڑے چاند بھی ہیں. تو وہ ساری چیزیں انسان کے لیے پسندیدہ اللہ نے رکھی ہیں. تو یہ قدرتی طور پر ہے کہ اس میں انسان کا توجہ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہو. اور حدیث سے بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے دریافت بھی کیا اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول، بندے چاہتے ہیں کہ ہم اچھا پہنیں، اچھا رہیں، اچھا لباس استعمال کریں، ہمارے پاس اچھی سواری ہو. تو آپ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل بھی ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو ایسا بھی ہے کہ اپنے لیے بھی خرچ کرو، لیکن اس سے اتنی محبت نہ پیدا ہو جائے کہ ضرورت مند کے اوپر بھی خرچ کرتے میں دل تنگ ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان اپنے ایسے مواقع پر بھی نہ خرچ کر سکے جہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اپنے چاہے مختلف اس کے اللہ تعالیٰ نے بدے اور ساری چیزیں بتائی ہیں، تو وہ دل سے محبت نکالنے کے لیے کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے. قرآن میں آپ دیکھیے کہ کتنے سارے مقامات ایسے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف انفاق کے اوپر زور دیا گیا ہے اور خرچ کرنے کے لیے انسان کو توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ وہ دل سے اس محبت کو نکالنا چاہتے ہیں. فرض نہیں قرار دیا گیا اس جگہ پر، صرف کچھ جگہوں پر جو ہے وہ صرف توجہ دلائی گئی ہے. فرض کا الگ درجہ ہے جو انفاق میں آتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسماء گن گن کرنا خرچ کیا کرو، گن گن کر ہی دے گا اللہ تعالیٰ بھی پھر گن گن کر ہی دے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی مالی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے سب کے الگ الگ رتبے تھے. اس میں ہمیں حضرت عثمان بن عفان بھی ملتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ملتے ہیں. بالکل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم حشر کے دن جو ہے وہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہو اور تمہارا معاملے میں تمہارے بہت دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، رسول اللہ بتائیں کہ کیا کروں، مال بہت تھا. کہا اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرنے کی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب وصال ہوا تو سونے کی اینٹیں انہوں نے چھوڑی تھیں جو کہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے توڑ توڑ کر کے ان کے ورثہ میں تقسیم کی گئی. جس وقت حضرت عثمان کو نظر بند کیا، پانی بھی بند کر دیا، گھر میں قید کر دیا، تو اس وقت انہوں نے جن باتوں کا حوالہ دیا تھا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں، تم بھول گئے میرے مال سے جتنا تمہیں فائدہ پہنچا، اور اللہ کے لیے میں نے کیا، میں نے احسان جتانے کے لیے نہیں کیا، لیکن تم بھول گئے. آج تم نے پانی بند کر دیا مجھ پہ. بئر روما، پانی جس وقت تم آئے تھے تو اس وقت پانی کا چشمہ، ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کے پاس تھا، میں نے خرید کر تمہارے لیے وقف کر دیا. مسجد نبوی، اس کی توسیع کے لیے حضرت عثمان نے کتنے پیسے اپنے خرچ کیے. تو قدم قدم پر اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مت کماؤ، لیکن اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. تو خرچ کرنے کے جو مدات ہیں قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں وہ کون کون سے مد ہیں؟
دیکھیے اس میں جیسے ابھی آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، میں نے بھی ایک واقعہ اسی طرح کا پڑھا. مطلب کسی نے کسی سے پوچھا کہ تم اپنے کچھ لے کر جاتے ہو، جب واپس جاتے ہو اپنے کام سے، جاب سے واپس جاتے ہو، تو تم کیا کچھ لے کر جاتے ہو گھر میں، تو اس کو کیسے تقسیم کرتے ہو، کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، میں بیٹے کے ہاتھ میں لے جا کر دے دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ تم اس کو بہن بھائیوں میں دے دو. تو اس نے کہا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم اس کو نہ بیٹا تمہارا اگر تمہیں پتہ لگے کہ وہ اپنے بہنوں کو نہیں دے رہا ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو میں اس سے لے لوں گا اور اس کے بعد میں جتنا حصہ ہے بیٹیوں کا آدھا حصہ اور بیٹے کا ایک حصہ میں اسی حساب سے ان کو دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے وہ تقسیم جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لی نا، تم نے اپنے ہاتھ میں تقسیم لی. یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے رکھا ہے اور اسے کہا کہ تم اپنے ساتھ والوں پر خرچ کرو. جیسے بیٹے کو تم دیتے ہو اور بیٹے سے کہا ہے کہ تم اپنے بہنوں کو دو، تو اگر وہ نہیں دیتا تو تم کیا کرو گے؟ کہ اسے اپنے پاس لے لو گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں دی ہیں اور ہم سے یہ کہا ہے کہ میرے بندوں پر خرچ کرو. اگر ہم ان پر خرچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ بھی ہم سے وہ نعمتیں لے لے گا، پھر وہ ہم پہ اسی طرح سے خرچ کرے گا گن گن کر جیسے ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک بات یاد آئی کہ کہیں پڑھا ہے کہ ہر روز صبح ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اور بخل کرنے والے کو برباد کر دے، یا اس کا جو ہے وہ پیسہ یا مال جو بھی ہے وہ ختم کر دے، چھین لے. اس طرح کا روزانہ ایک فرشتہ ہے جو صبح ندا کرتا ہے، کہ کہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو اور دے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ اے موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا میری بھی ایک عرضی پیش کر دیجیے گا اللہ سے کہ میں بہت روکھی سوکھی اور تنگی ترشی کی زندگی گزارتے گزارتے تھک گیا ہوں، اللہ سے کہیے گا کہ میرے حصے کا جو بھی رزق ہے وہ مجھے ایک باری دے دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور اللہ سے کہا کہ بھائی اس بندے نے یہ عرضی بھیجی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کچھ بھیڑ بکریاں مویشی، کچھ گیہوں چاول اناج کی بوریاں ہیں، یہی اس کا رزق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ بھئی یہ تمہارا رزق ہے عمر بھر کا. اس کے بعد وہ چلے گئے. کچھ عرصے بعد ان کا اسی مقام سے جب گزر ہوا تو انہوں نے سوچا کہ جا کے دیکھتے ہیں اس شخص پہ کیا بیتی یا کیا. اس نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک عالیشان محل ہے اور ایک مسند ہے، ایک تخت ہے جس پر غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے اور کھانے پک رہے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے کوہ طور پر اور کہا کہ یا اللہ اس شخص کا جو عمر بھر کا رزق اور اس کا جو نصیب تھا وہ تو وہی تھا، کچھ مال مویشی تھا، کچھ گیہوں چاول تھا، پھر یہ آج منظر کیسا؟ کہا موسیٰ اس شخص نے مجھ سے سودا کر لیا، تجارت کر لی. تو اللہ کی راہ میں دینے کا جب اس نے اللہ سے تجارت کی تو پھر اللہ بھی تو جو ہے وہ بے حساب دیتا ہے. معاملہ کس کے ساتھ کیا؟ بالکل، تجارت میں جو نفع ہونا چاہیے وہ اسی کے حساب سے ہوگا جو ایک تاجر کا نفع ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے نفع دیتا ہے. اس میں تو قرآن میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا قرض حسن اس کو قرار دیتا ہے کہ مجھے کوئی دے رہا ہے تو میں پھر اس کو چاہے جیسے لوٹا کر دوں، اتنا بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس سے کئی گنا بڑھا کر بھی جو ہے اس کو دے سکتا ہے. اب اس میں یہ کہ خرچ کرنے والے کے جو بات ہو رہی ہے کہ ہم کس پہ خرچ کریں، کس طرح سے اس کو اپنے مال کو دیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ خود قرآن میں بتا دیا کہ سب سے پہلے جو ہے کس کے لیے ہے کہ فلیل والدین کا سب سے پہلا حصہ ہے ہمارے مال کے اندر سے. والدین اگر موجود ہیں تو ان کا حق، مطلب اس کا وہ ایک صحابی کا جو واقعہ ہے کہ آپ کے پاس آ کر ان کے والد نے شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے نہیں دیتا ہے. تو انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ان کے بیٹے کو اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ تو میرا مال ہے، میں باپ کو اپنی مرضی ہے دوں یا نہ دوں. آپ نے فرمایا تو بھی باپ، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، انت ومالک لابیک. تو انہوں نے یہی کہ تو اور تیرا مال سب دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو کیسے آج باپ کی وجہ سے ہی آج اس پوزیشن کے اوپر پہنچے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرنا، خوش دلی کے ساتھ میں ان پر خرچ کرنا، جتنا بھی ان کے لیے ہے. مطلب بڑھاپے کی حالت میں ہے تو ان کے دوائی علاج اور ان کے ہر چیز کا خیال رکھنا، کہنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کر دینا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے جس کو بہترین خرچ ہے جو والدین کے لیے کیا جائے. پھر اس کے بعد ہے والاقربین، جو اپنے قریب تر ہیں. اس میں ہمارے سب سے پہلے اپنی اولاد ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا بھی بہترین صدقہ ہے.
تو اس کے اندر یہ نہ ہو کہ ہم صدقے کے نام پہ کسی غریب کو دے رہے ہیں اور فی سبیل اللہ دے رہے ہیں تو وہی صدقہ ہے، بلکہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی وہ جو ہے کھیتی باڑی کا بھی کام کرتی تھی اپنا، تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک مرتبہ کچھ ایسے ناچاقی ہو گئی، کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا شاید کچھ، کہ جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا ان سے، عبداللہ بن مسعود سے جو ہے وہ الگ ہو گئی تھی، تو ان پر انہوں نے ان سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی بچوں کے اوپر خرچ کرتی ہوں تو کیا میں یہ مال خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ تمہارے لیے وہ بھی صدقہ ہے، یعنی ایک عورت بھی اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہی ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اپنے اقربین پر، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے یتامہ کے لیے مت بتائی گئی ہے کہ یتیم ہے، اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو جن کے والدین نہیں ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا، یتیموں کا بے انتہا اجر ثواب ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ان کو ڈھونڈ کر ایسے ضرورت مند لوگوں کو، ان کے چاہے تعلیم کا خرچ اٹھائیں، چاہے ان کے کھانے پینے کا خرچ اٹھائیں، جس طرح سے بھی ہو ان پہ خرچ کیا جائے۔ پھر مساکین کا ہے کہ جو مسکین ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ پھر اپنے سبیل ہے جو مسافر ہیں ان کے اوپر دیا جائے۔ تو اس طرح سے مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں مدیں بتائی ہیں جس کے اندر اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ بالکل بہترین صدقہ وہ جو آپ نے بتایا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ کسی عالم دین کا بیان سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہترین صدقہ، اس میں سے ایک صدقہ بہترین جو ہے وہ اپنی اس بیٹی پر بھی خرچ کرنا ہے جو بیوہ ہو کر واپس گھر کو لوٹ آئی ہو اور تم اس کے کفیل ہو، بالکل اس پر بھی خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو کفالت میں آ جاتی ہے، کفالت میں آ جاتی ہے۔ اچھا مساکین، ہمارے ہاں مساکین کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ واضح نہیں ہے ہمارے یہاں۔ آپ یہ دیکھیے گداگری ایک پیشہ بن گیا ہے، بالکل مستحقین تک ان کا حق قرار واقعی حق جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا ہے، کیونکہ ہمیں جو بھی ملا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہم نے سوچا کہ یہ مسکین ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو مسکین کہتے کسے ہیں اور حقیقی مستحق کون ہے صدقے کا، اگر ہم غرباء اور ناداروں کی بات کریں تو؟ دیکھیے ہاں اس میں بالکل صحیح کریں گے، خاص طور سے رمضان میں جیسے آج کل اتنی قطار لگ جاتی ہے مانگنے والوں کی، اور گھر پہ آ کر جو بھی بیل بجا رہا ہے یا مانگ رہا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت مسکین ہوں، میرے بیٹی کی شادی ہے، میرے فلاں کے گھر میں میرے ساتھ میں یہ مسئلہ ہے۔ زیادہ تر تو وہ لوگ ملیں گے آپ کو جو آ کر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ خرچ کر دیجئے اور دے دیجئے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مسکین کی جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو جاہل ہیں مطلب جو انجان لوگ ہیں وہ ان کو اس کی وجہ سے غنی سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کی سفید پوشی کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں مانگ رہے ہوتے تو لوگوں کو لگتا ہے، اور پھر یہ کہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہوتے، مانگتے بھی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو رکھتے ایسا ہے۔ میں اپنے ایریے میں کچھ لوگوں کو ایسا جانتی ہوں کہ جو واقعی اتنی ضرورت مند ہیں کہ وہ اپنی منتھلی دوا کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کے بچوں کو دیکھیے اتنے صاف ستھرے لباس کے اندر، یہ نہیں کہ نیا لباس ہو بل لیکن عید کے اوپر بھی ان کا چاہے وہ ایک جوڑا بچوں کے لیے بناتی تھی لیکن اتنا خوبصورت، اتنا صاف ستھرا ان کا لباس ہوتا تھا، خود سلائی کر کے وہ اپنے بچوں کے لیے کرتی تھی۔ اور کسی وقت بھی آپ دیکھ لیجئے ان کے بچے کبھی آپ کو میلے کچیلے ایسے نظر نہیں آئیں گے کہ وہ لگے آپ کو کہ یہ ایسے ضرورت مند ہے، لیکن ان کے گھر کے حالات وہ ہم جانتے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے گزر بسر ایسے لوگوں تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مساجد کو اسی لیے بنایا تھا کہ 5 وقت لوگ ایک دوسرے کے حالات جانتے۔ بالکل مساجد ایک بہت بڑا مرکز ہے اگر ہم مردوں کی بات کریں، اور خواتین ان کا سوشل نیٹ ورکنگ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ انہیں ہر ایک کے گھر کی خبر ہوتی ہے۔ اب گھر پہ میڈ آ رہی ہے وہ کچھ بتا دیتی ہے، گھر کے مرد آئے باہر سے انہوں نے کچھ بتایا، بچے ہیں انہوں نے بتایا میرا فلاں دوست ہے آج اس کے ہاں ایسی پریشانی تھی، اس نے کھانا نہیں کھایا، اس کی امی بیمار ہیں، دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارا اجتماعی نظام ہے اس میں باخبر رہنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن ایسے جیسے آپ نے کہا کہ ایسے مستحقین تک پہنچنے کے لیے خواتین کتنا بڑا رول ادا کر سکتی ہیں۔ ہاں بالکل، اس کے لیے اگر میں تو کہتی ہوں آج کل کے دور میں جو ہمارا یہ سوشل میڈیا کا ہے اور ہم نیٹ واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک گروپ ہم لوگ اپنا ایسا بھی بنا سکتے ہیں کہ جس کے اندر سب لوگ جو ہے اپنے اپنے آس پاس کے ایریے کے بارے میں یہ سروے کریں، پتہ کریں۔ خاص طور سے ہمیں خواتین کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی ایریے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان میں دیکھیں، اور اس کے اندر بھی وہ لوگ ہوں کہ جو واقعی ایسی ضرورت مند ہیں جو کسی سے مانگ نہیں رہے اور ان کی ضروریات صرف ہمیں پتہ ہے۔
کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ کہتے ہیں آ کے کہ ہم صرف آپ کے گھر پہ آئے ہیں, ہم کسی اور سے نہیں مانگتے, لیکن کسی اور سے جب بات کریں گے اور ہمیں ان پہ یقین بھی آ جاتا ہے. کئی لوگوں کے سے میں ایسے جانتی ہوں پرسنلی کہ میں نے ان کو مطلب وہ آئی ضرورت تھی اور انہوں نے اس طرح کے مسئلے رکھے کہ ہماری یہ کوشش ہو رہی تھی کہ ہم کی جتنی چاہیں ہم ان کی ہیلپ کر دیں, لیکن کچھ دنوں کے بعد جب ان کا رویہ اور ان کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو ہر کچھ مہینوں کے بعد جو ہے وہ آتی تھی, اپنے ایک آدھ جو ہے ساتھ میں کسی سہیلی کو لے کر آئیں, اور میری بچی جو ہے یہ بیمار ہے اور اس کا ہاسپٹل کی پورا پرچہ وغیرہ ان کے ساتھ میں پورا ڈسکرپشن ہوتا تھا کہ یہ دوائی ہیں اور یہ ساری چیزیں اور فلاں ٹائم پہ کرنا ہے. ہم نے اس طرح سے ان کی ہیلپ کی, سب کچھ کیا. پھر بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو جو دوسری آ رہی ہے وہ اپنی الگ ضرورتیں لے کر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کی بھی ہیلپ کی, اور بعد میں پتہ لگا کہ جب دونوں کو دے دیا اور رمضان کا مہینہ آیا تو اس کے بعد رمضان میں جو ہے وہ آئیں اپنی ضرورتیں لے کے جب دیا, تو پھر ایک مرتبہ بات میں ہی ایک کے منہ سے نکلا, اچھا آپ نے اس کو دیا, اس نے مجھے نہیں بتایا. تو اس سے سمجھ آیا کہ اچھا یہ تو ان لوگوں کا پورا پروفیشن تھا, اور وہ ایسے ضرورتوں کی. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے, اپنا مال خرچ کرتے میں ان کی ہیلپ کرنی ہے, مدد کرنی ہے تو صرف اتنی ہی کی جائے کہ جتنی وہ واقعی ضرورت مند نظر آ رہی ہیں, اس سے بڑھ کر نہ کیا جائے. اور پھر یہ کہ صرف ضرورت مندوں تک پہنچا جائے, ان کو ہی مدد کی جائے. ویسے تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس میں یہ کہ جو بھی سائل آپ کے در پر آئے اس کو دو, چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے. تو جو بھی آ رہا ہے اس کو تو دینا ہے. لیکن رمضان میں جس طرح سے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سخی ہوتے تھے, تو ہر انسان کی اس ٹائم پہ رمضان میں آج کل سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیں. تو اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ بھی اپنی ایسے لوگوں میں دے دیتے ہیں, بہت سارے لوگ کہ جس کے اندر جو مستحق نہیں ہوتے وہاں تک زکوٰۃ چلی جاتی ہے. وہ خود صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. اگر وہ مستحق ہوتے بھی ہیں تو کسی ایک انسان کو اتنا دے دیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا. ہاں بالکل. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ جو کرانے کی دکانیں, جو جنرل سٹور ہوتے ہیں جہاں روزانہ لوگ اپنے روزمرہ کی اشیاء لیتے ہیں, انہوں نے ایک رجسٹر مینٹین کیا ہوتا ہے جس میں بہت سے مستحقین اپنا ادھار سامان لے جاتے ہیں. جی. تو اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو دکاندار کو کانفیڈنس میں لے کر کے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں واقعی مستحقین کون ہیں جو کہ ادھار سامان لے جاتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ چکاتے ہیں. جی جی. تو یہاں سے بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ان لوگوں تک پہنچنے کا. اب جیسے آپ نے کہا کہ زکوٰۃ کو ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی نیت سے رمضان میں ہی ادا کر دیں پورا. جی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسے اپنے پاس بچا کے رکھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا, کوئی اگر واقعی مستحق کوئی ہے, کسی کو آپریشن کی نوبت آ گئی ہے, کسی کے بچے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کسی کو مدد کرنی ہے, تو یہ مال اپنے پاس زکوٰۃ کا کتنے دن تک روک کر رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو زکوٰۃ کی مدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی, اس کے علاوہ کسی چیز میں اگر دیا جائے گی تو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ اور صدقے میں ہمیں فرق سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں اصل میں زکوٰۃ کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ جو لوگ, ایک تو بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے, بہت سے لوگ جو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو کہاں تک پہنچانا ہے. عام طور سے جو میں رویہ دیکھتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرا اور اس کو جو ہے وہ رکھ لیا کہ ہمارے مثال کے طور پر 10,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے, اس میں سے 5,000 ان کے شوہر نے رکھے اپنے پاس, 5,000 انہوں نے بیوی کو دیے کہ تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو تم اس کو دے دینا. اب گھر پہ جو بھی بیل بجاتا ہے, دروازہ کھٹکھٹانے آتا ہے, اس میں سے اٹھا کے کسی کو 100 روپے, کسی کو 50 روپے, اس طرح سے کہہ کر انہوں نے دے دیا, سوچا کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ واقعی صاحب نصاب ہوتے ہیں, مطلب ان کا پروفیشن ہے مانگنا. وہ صرف گھروں پر آتے ہیں, دروازے پہ بیل بجاتے ہیں اور ان کا صرف مانگنے ہی کی ہے. کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ویل چیئر پر مانگ رہے ہیں, جو ریڑھی کے اوپر آ رہے ہیں, پتہ لگا ان کی کوٹھیاں ہیں, پتہ لگا ان کے پاس گاڑیاں ہیں, لیکن صرف ان کا پروفیشن ہے وہ آ کے مانگتے ہیں. اب کچھ کے بارے میں تو یہاں تک اخباروں میں ملتا ہے کہ مرنے کے بعد بوروں میں جو ہے ان کے پاس نوٹ ملے یا سکے ریزگاریاں ملی, انہوں نے اتنے جمع کر رکھے تھے. نہیں, اس کے اندر ایک سب سے پہلی چیز یہ, مطلب یہ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہو رہی تو تبھی تو ہم تحقیق کریں گے نا اس چیز کی. تو اس کے لیے جو سسٹم اسلام نے بنایا ہے, جو ہماری بات ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ کب تک روک کے رکھی جا سکتی ہے, تو اس کے لیے جو سسٹم اسلام نے بنایا ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر ادا کیا جائے.
جو اس وقت صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہمیں سسٹم ملتا ہے وہ بیت المال کے اندر زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور اس سے جو ہے وہ مدد کی جاتی تھی. تو اس کے لیے ہمیں کوشش یہ ہو کہ کسی سوسائٹی میں ہو، کسی محلے میں ہو، یا اپنے جیسے ہم خاندان کا کوئی ایک فرد ہو کہ وہ سب کے خاندان والوں کی زکوٰۃ جمع کر لے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک ہمارے سمجھ لیجیے بیت المال میں جمع ہو گئی. اب ہمارے پاس سے وہ زکوٰۃ عطا ہو گئی ہے، ایک بیت المال میں جمع ہے. اس کے بعد جو اس طرح کے مستحقین ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے کہ ان کا جو ہے مدد کرنی چاہیے، ان مدوں میں سے جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، جس کے اندر قرض دار بھی ہیں کہ کسی کا قرض ادا کرنا ہے، کوئی جیل سے رہائی کسی کو دلانی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے گردن چھڑانے والی، اور اسی طرح سے مسافر کے اوپر خرچ کرنا، بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہے. تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان مدوں میں سے خرچ کیا جائے اس زکوٰۃ میں سے جو ہم نے اکٹھی کر لی. بالکل، صدقہ فطر بھی اس میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم ایک الگ موضوع منتخب کریں گے. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا، وقت بہت کم ہے، چلتے چلتے آخری سوال، اور خوش دلی سے دینا، یہ کتنا ضروری ہے؟ وہی جو ابھی ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ چیز پسند ہے کہ جو قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر فخر کرے گا، اور وہ لوگ جب اس کا اجر دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا زیادہ اس سے ملا ہے صدقے سے، تو پھر ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا ہوتا، سب اللہ کی راہ میں دے دیا ہوتا. تو جو بھی دیں اس کو جتا کر نہ دیں، کسی کے اوپر احسان نہ جتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مال دیا ہے اس میں سے بہترین چیز جو ہے وہ، اس کا ہماری تھوڑی سی بات رہ گئی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے وہ اچھی چیز دے کر دی جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسا مال دو کہ کل تمہیں کوئی دے تو پھر تم اس کو لیتے ہوئے منہ بناؤ. ہمارے پاس مثال موجود ہے قابیل اور حابیل کی. ایک نے ردی اناج دیا تھا قابیل نے، اور حابیل نے جو ہے بہترین مینڈھا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو دل کی نیت دیکھی، اور قبول ہوئی قربانی وہ حابیل کی تھی، قابیل کی نہیں تھی، کیونکہ اس نے سڑا گلا اناج وہ کاشتکاری کیا کرتا تھا، تو اس نے خراب مال اللہ کی راہ میں دیا. تو قبول کس کی ہوئی؟ جس نے کہ بہترین مال دیا. بالکل، تو خوش دلی کے ساتھ میں خرچ کرنا، اور وہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ہمیں اجر کا بھی باعث بنے گا، جہنم سے نجات کا بھی باعث بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بھی باعث بنے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. امید ہے ہماری یہ گفتگو، آپ کی یہ رہنمائی ناظرین کو اچھی لگی ہوگی، اور اس کی زندگیوں میں انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرے. تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.